अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूँ सारा खान। नाज़रीन, आप देखा होगा आपने कि किस तरीके से पाकिस्तान एक के बाद एक सफारती महाज के ऊपर कामयाबियां समेट रहा है। उसका तमाम सराब एक बहुत बड़ा क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान की कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी को जाता है। चूँकि पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपना मौक़िफ़ ग्लोबल कॉरिडोर्स ऑफ पावर के अंदर पहुँचाया, अपना जो काउंटर टेररिज्म के ऊपर पर्टिकुलर जो नैरेटिव था, हमारी दहशत गर्दी के खिलाफ कामयाबियां बावर कराई गई बाकायदा, और दुनिया के सामने पाकिस्तान का मुकदमा जिस तरीके से हमारी मिलिट्री क़यादत ने खूबसूरती के साथ रखा और हमारी साथ सिविलियन क़यादत भी उसको बैक जिस तरीके से कर रही है, तो इससे कद आप देखते हैं कि उसके नताइज, उसके समरात जो है पाकिस्तान को बड़े ज़बरदस्त मिल रहे हैं। आप देखिए कि पाकिस्तान जो है ग्लोबल टैरिफ रिजीम के अंदर उन चंद ममालिक के अंदर शामिल है कि जिसकी डोनाल्ड ट्रंप के साथ, सुपर पावर अमेरिका के साथ कोई भी जो है वो लड़ाई वगैरह हुए बगैर, कोई भी बदमज़गी हुए बगैर हमारा बड़ी आसानी के साथ एक बड़ा अच्छा तिजारती मुआहिदा हो जाता है, सिर्फ 19% टैरिफ के ऊपर। जबकि हमारा जो अज़ली दुश्मन भारत है, उसकी जो ये अनाथ थी, उसकी ईगो थी, उसकी अकड़ थी, इसके नतीजे के अंदर अब 50% टैरिफ भुगतना पड़ रहा है उसको। फिर हमने ये देखा कि दहशत गर्दी के फ्रंट के ऊपर एक बड़ी कामयाबी, एक बहुत बड़ी फतह कि BLA और मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशत गर्दों की फहरिस्त में शामिल करवाना, और फिर बार बार सालसी की पेशकश कश्मीर के ऊपर, वो तो एक बिल्कुल अलग कहानी है हमारी फतह की। तो ये तमाम जो कामयाबियां हैं पाकिस्तान की, किस तरीके से पाकिस्तान इसको आगे चैनलाइज करेगा और किस तरीके से, क्या अब जो है रीजनल इक्वेशन क्या वो शिफ्ट हो चुकी है, क्या बैलेंस ऑफ पावर इस वक्त पाकिस्तान के हक में टिल्ट कर चुका, और इस सिचुएशन का हमें फ़ायदा कैसे उठाना है। इंडिया अगर सबोताज की मजीद कोई कोशिश करता है तो उसको कैसे जवाब देना है, ये तमाम चीज़ें रखते हैं जी हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार एंकर पर्सन यासिर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हैं? बिल्कुल ठीक यासिर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और बड़ा रेलिवेंट टॉपिक आपकी फील्ड से, आपके नैरेटिव से, और आप जो गुफ्तगू करते हैं उससे रिलेटेड। सबसे पहले ज़रा ये बताइए कि पाकिस्तान जो सफारती महाज के ऊपर आपको जिस तरीके से एक के बाद एक कामयाबी समेटता हुआ नज़र आ रहा है, किस वजह से ये सब कुछ एकदम टेबल्स टर्न कैसे हो गई? देखें, वो कहते हैं ना, जो स्ट्रेंथ होती है ना, जब आप पोजीशन एट द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ बात करते हैं तो दुनिया आपकी बात सुनती है, दुनिया ताकतवर की बात सुनती है। 10 मई को बुनियानुल मरसूस मार्का हक जब हुआ, जो हमने भारत को धूल चटाई, जो उसे चारों शाने चित किया, उसके बाद से उन्हें बौखलाहट में समझ नहीं आ रही कि हम कहाँ जाएं। और उसकी बुनियाद पर हमने जो भी कामयाबी हासिल की, सिफारती कामयाबी इसे आप कह सकते हैं, दुनिया हमें एक्नॉलेज कर रही है। हमारा जो डेटा और फैक्ट्स एंड फिगर्स, चाहे वो इनके सो कॉल्ड एयरक्राफ्ट्स के हवाले से हो सके, फाइटर जेट्स के हवाले से हो सके, वो जो हमने दिया वो दुनिया उसको मान रही है, किसी ने उसको चैलेंज नहीं किया। जबकि मजाका ख़ेज़ तौर पे जो इनका इंडियन एयर चीफ कुछ दिन पहले जिस तरह का बयान उसने दिया, अब उसके अपने लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि भाई तुम्हें 3 महीने के बाद कहाँ से याद आ गई ये बात। तो अब इंडिया इसके इवज़ या इसके बरक्स जो भी नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है, दुनिया तो दूर की बात है, दुनिया तो बाद की बात है। पहले जो इंडिया के अंदर अवाम है, जो उनकी लोकल पॉपुलेशन है, वो उसको बाय नहीं कर रही। तो जो इस वक्त हमारा जो नैरेटिव प्रिवेल कर रहा है वो हमारी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से कर रहा है। वो दुनिया ने जो हमें इक्वेट किया है, पहले कहा जाता था ना 1971 के बाद से कि जी इंडिया के पास बहुत ज़्यादा आर्म्स एंड एम्यूनेशन है, इसके पास अफरादी क़ुव्वत बहुत ज़्यादा है, इसके पास फ़ौज की ताकत बहुत ज़्यादा है। बुनियानुल मरसूस में 4 दिनों में 92 आवर्स में जो कुछ हमने किया, दुनिया को हमने ये बता दिया कि नंबर्स डोंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज़ कि आपका जज्बा, आपका नैरेटिव, आपकी सच्चाई वो क्या है, एंड वो हमें मैन बताएं। बिहाइंड द मशीन दैट एग्जैक्टली, मैटर्स। या अच्छा यासिर, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे पाकिस्तान की जो क्रेडिट आउटलुक मोडीज ने बड़ी जी हाँ, अच्छी खबर आई है, वो भी वेरी इम्प्रूव कर दी है। एग्जैक्टली, ये बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। ये बताती है कि दुनिया का ट्रस्ट आपके ऊपर न सिर्फ बहाल हुआ है बल्कि मुस्तहकम हो रहा है। और पाकिस्तान की जो मईशत है, जो इस वक्त मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला अगर किसी को हम कह सकते थे, वो पाकिस्तान की मईशत का था। तो अब वो अल्लाह का शुक्र है कि मईशत हमारी
اپنی صحیح راستے پر رواں دواں ہے. ہمارے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز تسلسل کے ساتھ بہتر ہو رہے ہیں. ہمارے انفلیشن وہ تسلسل کے ساتھ اس میں کمی آ رہی ہے. ایس پی پی ڈسکاؤنٹ ریٹ اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی پچھلے کچھ عرصے میں جس طرح سے کمی لائی گئی, اسی طریقے سے جو ہمارا ایکسچینج ریٹ ہے اس میں جو استحکام آیا ہے, اور جس طرح سے ہم نے روک کے بعد 350 کی 400 کی باتیں ہو رہی تھیں, اور جس طرح سے روک کے رکھا ہے, یہ سب کچھ صرف ہم دیکھ رہے ہیں. ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہو رہا ہے, یہ دنیا بھی دیکھ رہی ہے. جب دنیا اس کو دیکھ رہی ہے کہ پاکستان اپنے کمٹمنٹس کو پورا کر رہا ہے, چاہے وہ آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ ہو, چاہے وہ ری پیمنٹس کا معاملہ ہو, چاہے وہ پروفٹ ریپیٹریشن کا معاملہ ہو جو انٹرنیشنل کمپنیز نے کیا, تو الٹیمیٹلی نٹ شیل میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی جو کریڈٹ ریٹنگ ہے اس میں بہتری آئی ہے, اور اس کا اثر ہمارے ایف ڈی آئی کے اوپر پڑے گا, ہمارے پورٹ فولیو انویسٹمنٹ کے اوپر پڑے گا, ہمارے زر معیشت مبادلہ کے ذخائر کے اوپر پڑے گا. اور Exactly. یاسر پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ جو ٹرسٹ فیکٹر ہوتا ہے جس کی وجہ سے انویسٹر کسی معیشت کی جانب رخ کرتا ہے, وہ ٹرسٹ فیکٹر اس کے پیچھے کیا ہے, کس قیادت کے اوپر وہ اتنا یقین کر رہے ہیں؟ وہ ڈن شاپنگ نے ایک بات کہی تھی, اس نے کہا تھا یہ جو انویسٹرز ہوتے ہیں نا, یہ ایک پرندوں کی غول کی طرح ہوتے ہیں. جب ایک درخت سے ایک دفعہ اڑ جاتے ہیں تو ان کو واپس لانا بہت مشکل ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی فیلڈ مارشل نے اپنا عہدہ سنبھالا, اس کے بعد سے انہوں نے کاروباری طبقہ جو ہے اس سے ملاقاتیں کی, اور پے در پہ ملاقاتیں کی. ابھی میرا خیال ہے 1-1.5 ہفتہ پہلے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے. جو متعلقہ لوگ ہیں انہوں نے آ کر یہ بات کہی ہے کہ جو ہمارے تحفظات تھے ان کو سنا گیا, دیر اینڈ دین ان کو حل کیا گیا, اور وہ جو کانفیڈنس, جو ٹرسٹ اگر آپ کا لوکل بزنس مین آپ کے اوپر کرتا ہے نا, تو دنیا اس کو دیکھتی ہے. تو جو لیڈرشپ ہے, اس وقت ملٹری لیڈرشپ ہو اور سیاسی لیڈرشپ ہو, دے مین بزنس. انہیں پتہ ہے کہ ہم نے ملک کو آگے کیسے لے کر چلنا ہے. وہ پاکستان کی بات کرتے ہیں, اور یہی بات ہے کہ جب بھی کہیں پہ بھی بات ہوتی ہے, چاہے اوورسیز پاکستانیوں سے بات ہو رہی ہو, فیلڈ مارشل کی, چاہے پرائم منسٹر کے خطابات ہو رہے ہیں, وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈائریکشن ٹھیک ہے, ہماری پرائرٹیز ٹھیک ہیں, اور ہم پہلے عزت گھر والوں کو دے رہے ہیں, اس کے بعد باہر والے وہ چیز دیکھ رہے ہیں, تو ٹرسٹ جو ہے وہ کانفیڈنس وہ بحال ہو رہا ہے. اور یاسر جیسے آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ بیان کیا تھا کہ چونکہ ہم پوزیشن آف اسٹرینتھ سے دنیا کے ساتھ اس وقت بات کر رہے ہیں, تو اسی تناظر کے اندر ایک اور بہت بڑی سفارتی فتح پاکستان نے اپنے نام کی ہے. ہم نے دیکھا کہ بی ایل اے اور مجید بریگیڈ جو کہ بھارتی اسپانسرڈ فتنۃ الہندوستان کی پراکسی سے پاکستان کے اندر سبوتاج ایکٹیویٹیز کے اندر ملوث ہیں, تو اس کو جس طریقے سے اب عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے, کیا لگتا ہے آپ کو, کیا بھارت جو ہے اپنی ان پراکسیز کو اب ہینڈل کر سکے گا, ان کو سپورٹ کر سکے گا؟ دیکھیں, بھارت کو ہر ایک ڈائمینشن سے جس طرح سے مات کا سامنا ہے, یہ بھی ایک بہت بڑی ڈائمینشن. دیکھیں, یہ تو آن ریکارڈ ہے. مودی کا 2016 کی 15 اگست کی تقریر اٹھا لیں تو مودی نے بلوچستان کے لوگوں کو مخاطب کر کے جس طرح کی اپنی تقریر میں جو بات کہی وہ سب کے سامنے ہے. یعنی اکنالجمنٹ ہے کہ ہم تمہارے پیچھے ہیں, ہم تمہیں سپورٹ کر رہے ہیں. کن کو؟ بی ایل اے بی آر اے کو. بلوچ عوام ہے وہ تو پاکستانی ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ جو کچھ ایلیمنٹس ہیں جن کو خریدا ہوا ہے, جنہیں بینٹلے کے فلیٹس دیے ہوئے ہیں, جنہیں یورپ میں گھر لے کے دیے ہوئے ہیں, جنہیں یاشیاں کروائی جا رہی ہیں, جن کے علاج معالجے بھارت میں ہوتے انڈیا ہیں, میں یہ ان لوگوں کو. دوسرا جو ان کا این ایس اے ہے, اجیت دوول نے متعدد مقامات کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی یہ بلوچستان جو ہے وہ پاکستان کی ایک ہم فالٹ لائن کریٹ کریں گے, ہم کشمیر کا بدلہ وہاں سے جا کر لیں گے. تو ان کا یہ آج کا پلان نہیں ہے, یہ پچھلے 12-14 سال سے مسلسل انویسٹمنٹ کرتے چلے آ رہے تھے. کلبھوشن یادو جیتی جاگتی مثال ہمارے سامنے موجود ہے, جس نے خود اعتراف کیا ہے کہ وہ اس نے کیا کیا گولہائے نمایاں جو ہے وہ کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں بلوچستان کے اندر دہشت گردی کرنے کے حوالے سے. تو ان کی انویسٹمنٹ ہوئی, انہوں نے پیسہ لگایا, انہوں نے برین واشنگ کی, انہوں نے انفارمیشن آپریشن کیا. یہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر آپ دیکھیں تو ٹارگٹ کون ہوتا ہے؟ بی ایل اے کا ٹارگٹ کون ہے, اور مجید بریگیڈ کا ٹارگٹ کون ہے؟ خودکش. یہ بمبار کہاں پہ جاتے ہیں؟ وہاں بلوچوں کو مارتے ہیں, پاکستانیوں کو مارتے ہیں, چائنیز جو ہمارے دوست ہیں, ہمارے بھائی ہیں, جنہیں ہم اپنے دل کے بہت قریب رکھتے ہیں, ان کو مارتے ہیں.
اور ان کے ٹارگٹس یہ ہوتے ہیں، اور اس کا ڈائریکٹلی بینیفیشری کون ہوتا ہے؟ انڈیا ہوتا ہے. تو یقیناً اب انڈیا کو بھاگنے کے لیے راستہ نہیں مل رہا، کیونکہ جیسے ہی کسی بھی آرگنائزیشن کو بین کیا جاتا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف سے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس آرگنائزیشن کے جو فیسیلیٹیٹرز ہیں، جو اسپانسرز ہیں، ان کی بھی باری آنی ہے. تو الٹیمیٹلی یہ بہت بڑا اور مثبت اور واضح پیغام امریکہ کی جانب سے انڈیا کے لیے ہے کہ باز آ جاؤ. اچھا، بات آنے کی جو آپ بات کر رہے ہیں نا، بھارت باز آ نہیں رہا ہے. بار بار جو اپنے سٹیٹمنٹس دیتے ہیں جی نیوکلیر بلیک میل کے اندر ہم نہیں آئیں گے. کون سا نیوکلیر بلیک میل؟ یہ جنگ تم نے کنونشنل جیتی تھی نا. دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے حقیقت کو جتنا بھی جھٹلانا چاہیں آپ جھٹلا نہیں سکتے. نیوکلیر کی بات تو کہیں آتی نہیں ہے سارے قصے کے اندر. نیوکلیر تو ہم نے رکھا ہے، یقیناً رکھا ہے، اپنی سیلف ڈیفenس کے لیے رکھا ہے، لیکن اس سے پہلے کئی مراحل ہیں، کئی منازل ہیں جو ہندوستان کو طے کرنی ہے. ہندوستان تو پہلی منزل پہ ڈھیر ہو گیا. ہندوستان کی کرنل قریشی جو ہیں، جنہوں نے اپنا سافٹ امیج برقرار رکھنے کے لیے، اور جو دوسری سنگھ خاتون ان کو رکھا، اس نے آ کے خود کہا کہ ہم اسکلیشن نہیں چاہتے، ہم آگے، مطلب ہمارے اندر کیپیسٹی نہیں ہے، وی ڈونٹ وانٹ ٹو فائٹ، ہم نہیں لڑ سکتے. اور ان کے خود ایئر چیف وہ کہتا ہے کہ جی کوئی بھی پروجیکٹ ہمارا ٹائم پہ کمپلیٹ نہیں ہوتا. ان کے خود جو انڈین فوجی ہیں ان کو کھانا وقت پہ نہیں ملتا، کھانا معیاری نہیں ملتا. سوسائڈ ریٹ چیک کریں آپ. سوسائڈ آپ ریٹ دیکھ لیں. تو جو ان کے اندر ایک جذبہ، ایک ایموشن ایک فوجی کے اندر ہونا چاہیے، میرا خیال ہے ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے پاکستان کی آرمڈ فورسز سے. تو نیوکلیر کی بات بہت پیچھے رہ جاتی ہے. پہلے تو آپ دیکھیں کہ یہ تو ہماری 10 مئی کو وہ نہیں سنبھال سکے، اور آ کے کہہ دیا انڈین پرائم منسٹر نے کہ پاکستان نے ہم پر ہی حملہ کر دیا. تو وہ جو ڈائلاگ ہے اس کی جو آپ دیکھ لیں کہ اتنا مذاق بنا اس کا کہ بھائی تم پہ نہ کرتے تو کس پہ کرتے پھر حملہ؟ منگولیا پہ جا کے کرتے. اچھا یاسر، جیسے آپ نے بڑی خوبصورتی سے بتایا کہ جس طریقے سے میمز و مذاق بھی اس کے بعد بنا، تو چونکہ اب بھارت جو آپ نے کہا ماسٹر کلاسز اس کو پاکستان نے آرمڈ فورسز لینی چاہیے جذبے کہ کی، یس بالکل ٹھیک ہے. تو ماسٹر کلاسز تو ان کو ڈپلومیسی پہ بھی لینی چاہیے، چونکہ ہم دیکھیں دو سپر پاورز یو ایس اور چائنا، دونوں کے ساتھ پاکستان کے بڑے بیلنس، بڑے زبردست تعلقات، اور بھارت اس وقت دونوں کے ساتھ تعلقات اس کی جو ہے وہ بالکل ختم ہونے والی سٹیج پہ، لاسٹ سٹیج پر ہیں. ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. چائنیز کے ساتھ مجھے بڑا کام کرنے کا اتفاق ہوا ہے، موقع ملا ہے. تو چائنیز کی ہمیشہ سے یہ اپروچ رہی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ تائیوان جو تھا یہ ہم سے، یہ کبھی بھی برٹشرز جو ہیں یہ نہیں لے سکتے تھے، لیکن ہم نے ویٹ کیا، ہم نے اپنی اکانومی کو ٹھیک کیا. تو وہ ہمیشہ ہم سے یہی کہتے تھے جب بھی کئی ملاقاتوں میں ان سے بات چیت ہوتی تھی پاکستان کا وے فارورڈ کیا ہے. وہ کہتے تھے آپ جیو اکنامک اسٹریٹجی اپنائیں، آپ سب کے ساتھ دوستی رکھیں، آپ سب کے ساتھ کاروبار کریں، آپ سب کے ساتھ معیشت کے ساتھ بہتری کریں. تو پاکستان کی جو جیو پولیٹیکل پوزیشننگ ہے، پاکستان کی جو اکنامکس پرائرٹیز ہیں، اس سے چائنا بہت خوش ہے کہ پاکستان نے تمام ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کارڈیل رکھے ہیں فار دا نیشنل، ان دا نیشنل انٹرسٹ آف پاکستان. پاکستان کے وسیع تر مفاد میں جو چیز ہے جہاں سے ملتی ہے آپ نے لینی ہے، کیونکہ ہمارے کوئی میلافائڈ انٹینشنز نہیں ہیں. ہم نے اپنی زمین کسی کے خلاف استعمال نہیں کرنی. ہم تو دنیا کو کہتے ہیں آپ آئیں کاروبار کریں. اور پاکستان جو ہے چونکہ ہمیشہ سے امن کا خواہ رہا ہے، مگر چونکہ یہ ہماری جو امن کی خواہش ہے اس کو کمزوری غلطی سے بھارت نے سمجھ لیا تھا. جانے سے پہلے ایک کوئک ٹیک اس کے اوپر ہو جائے کہ اس کا بھارتی جمہوریت کا مسخ شدہ اصل چہرہ دنیا کے سامنے آ گیا. جس طریقے سے بڑے بڑے جو ہے ان کے رہنما ان کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے صرف ایک پروٹیسٹ کرنے کے اوپر کہ جی پارلیمنٹ سے الیکشن کمیشن تک جانے کی ایک ریلی کے اوپر جو بروٹل ریپریشن کیا گیا. جمہوریت ایسے ہوتی ہے؟ جمہوریت تو نام کی بھی نہیں ہے انڈیا کے اندر. جمہوریت تو اس کا تو جسے کہتے ہیں کہ بالکل بھی دیوالیہ نکل چکا ہے انڈیا کے اندر. اگر جمہوریت ایسے ہوتی تو جو سوالات راہل گاندھی نے اٹھائے ہیں ان سوالات کے جواب دینے کے بجائے اس کو پابند سلاسل کر دینا، حوالات میں بند کر دینا، پولیس کی گورنمنٹ مشینری کو استعمال کرنا اس کے خلاف، انہیں کرب کرنے کے لیے. میڈیا کا حال آپ دیکھ لیں، سول سوسائٹی کا حال دیکھ لیں، اروندھتی رائے کدھر ہے اس وقت. اس کے بعد جو بھی بولتا ہے، اب اتفاق کسے کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں،
سابق مقبوضہ کشمیر کا جو گورنر تھا ستیہ پال ملک، اس نے جب پلوامہ کے حوالے سے بات کی اور وہ مسلسل بات کرتا ہے، کسانوں کے حوالے سے بات کی، تو وہ ایک دن مرا ہوا پایا گیا۔ اس سے پہلے ایک انڈین ایکٹر تھا، اس نے انڈین فوج کی انکیپیسٹی کے حوالے سے بات کی، مرا ہوا پایا گیا۔ سدھو موسے والا، اس نے جب کچھ سوالات اٹھائے اور سکھوں کے حقوق کے حوالے سے اٹھائے، مرا ہوا پایا گیا۔ اسی طریقے سے ایک اور سکھ رہنما جو ہے، اس کو روڈ ایکسیڈنٹ میں اس طرح کا ایک کیس بنایا کہ اس کو بھی مار دیا گیا۔ تو یہ سارے محض اتفاقات نہیں ہیں۔ ہندوستان جب اس نہج پہ پہنچ گیا ہے کہ اپنے اوپوننٹ کو وہ بریدنگ سپیس نہیں دے رہا اور اسے مار دیا جاتا ہے، تو اب یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی ڈیموکریسی کا کیا حال ہے۔ دوسرا، مقبوضہ کشمیر کی اگر ہم حالت دیکھ لیں، وہاں کی صورتحال دیکھیں، تو مقبوضہ کشمیر کے اندر جس بھرپور طریقے سے ہندوستان کو چاروں شانے چت کیا گیا، یہ جو نام نہاد الیکشنز تھے، اس میں انہوں نے ہندو وزیر اعلیٰ لانے کی کوشش کی۔ اس میں انہوں نے کہا اچھا تو ہم تمہیں تمہارے ہی کارڈ کھیل کر جواب دیں گے۔ انہوں نے ایک بھارت نواز کشمیری کو اٹھا کر انہوں نے کہا ہمیں بھارت نواز کشمیری قبول ہے، ہم کسی ہندو وزیر اعلیٰ کو یہاں پہ مسلط نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے ایک ٹوتھ قسم کا وزیر اعلیٰ جو ہے عمر عبداللہ، اس کو انہوں نے الیکٹ کروا لیا، لیکن اس کی چال کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں مقبوضہ کشمیر کے اندر جو کچھ آپریشنز میں ہو رہا ہے، جس طرح سے ہندوستان کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے، اور جس طرح سے وہ کارڈنز اینڈ سرچ آپریشنز کر رہے ہیں، اپنی افواج کی تعداد بڑھا رہے ہیں، تو یہ بہت بڑا منہ بولتا ثبوت ہے ان کے فیلیئرز کا، ان کی فیلیئرز کا بھی، اور ایک ناکام جمہوریت کا بھی، اور انسانیت کا جنازہ بھی نکل گیا بھارت سے۔ اسی کے ساتھ آج کی نشست کنکلوڈ کرتے ہیں۔ آپ کے کمپریہنسو انالیسس کا بہت شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔